अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद जावेद हूँ और आज के इस प्रोग्राम ASG न्यूज़ में आपका मैं खैर मकदम करता हूँ। ख़ासतौर पे हाजी नूरी साहब का खैर मकदम करता हूँ। हाजी नूरी साहब मोहताज तारुफ नहीं है, सुन्नी तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी के मुबल्लिग़ जो है ना, तहरीक के एक मुबल्लिग़ है और अल्हम्दुलिल्लाह शहर हैदराबाद नहीं बल्कि सारी रियासत के अंदर जो है ना आपकी एक मुनफरिद पहचान है। तहरीक के हवाले से सुन्नी दावत इस्लामी की जो है तरबियत और उनकी जो काम रहता है और उनकी जो तरबियत रहती है उस हवाले से देखिए, मैं अपने प्रोग्राम को शुरू करने से पहले एक बात जरूर कहूँगा। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान चाहे गरीब हो या दौलतमंद हो, उसमें जो है एक मियाना रवैया इख्तियार करना चाहिए। और दूसरी एक और बात है कि जो रिश्तेदारों के साथ रिश्ता जोड़ते हैं, अगर कोई रिश्ता तोड़ते हैं तो उन तोड़ने वालों से भी रिश्ता जोड़ने की जरूरत है ऐसे दौर के अंदर। और दूसरी बात, आज की अहम तरीन जो है ना, जो खराबी है, जो बुराई है, जो है ना शराब पीना या शराब खोरी करना, शराब नोशी करना। तो शराब का भी जो है दीन में मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरगिज जो है ना नहीं पीने के लिए जो ना मना किया है। तो बहरहाल जो है ना ये सब चीजें ले। और तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी का जो सालाना जो तरबियती इज्तिमा होता है, हर साल होता है ईदगाह मीर आलम पर, आप जानते हैं। तो इसी तरीके से आज उसी जो हवाले से मैं तफसीलात हासिल करने के लिए हाजी नूरी साहब को जो है ना यहाँ पे लाया हूँ। बात करने से पहले, उनसे सवाल करने से पहले मैं एक बात आपके सामने वाज़ेह करता हूँ कि तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी के जो इज्तिमात होते हैं, इसके जरिए उम्मत मुस्लिमा में सुन्नतों पर अमल करना और इंसानियत नवाज होते हैं। और यहाँ के तरबियत याफ्ता जो तहरीक से जो निकलता है, सुन्नी दावत इस्लामी, तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी से जो तरबियत याफ्ता जो नौजवान होता है, एक बेहतरीन शहरी होता है। मैं ये चैलेंज कर रहा हूँ और उन्हें जो है यकीन नहीं मानेंगे आप, कानून का पाबंद होता है, दीन के भी कानून का पाबंद होता है और दुनिया के भी कानून का पाबंद शहरी बनता है और एक अमन याफ्ता जो है ना शहरी बन के निकलता है। ये तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी का फैजान है कि जितने भी तहरीक के जो वॉलंटियर्स है, तरबियत याफ्ता जितने भी जो है ना वहां के जो लोग निकलते हैं, नौजवान जो है ना, उनकी आप देखिए, उनकी हया, उनकी शर्म, उनके अखलाक, उनका लिबास, उनका चलन, उनकी मामलेदारी, उनकी रिवायत, उनकी तिजारत, आप जरा देखिए। नौकरी करते हैं तो बहुत ही ईमानदारी से करते हैं। तो ये काबिल मुबारकबाद है तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी के वो जिम्मेदार लोग जो एक बेहतरीन शहरी को, पुर अमन शहरी को बनाकर जो है ना समाज और सोसाइटी में भेजते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बस यही मकसद होता है कि साल में एक मरतबा सुन्नी दावत इस्लामी का जो इज्तिमात होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपका जो है ना खैर मकदम करता हूँ हाजी नूरी साहब, जो है ना मेरे इस प्रोग्राम के आने के लिए। आप से सवाल ये है कि साहब ये इज्तिमा कब, कहाँ और जो है तारीख क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम व युथब्बित अक़दामकुम, आमनतु बिल्लाहि, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैं बेहद मशकूर हूँ आली जनाब जावेद साहब का, चेयरमैन ASG न्यूज़ चैनल, जो कि आज हमें यहाँ पर मदऊ किया और तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी के 2000 रियासती सतह पर होने वाले इज्तिमा के ताल्लुक़ से आपने कोशिश और सही के ज़रिए लोगों में इस बात को पहुँचाने की पहल फरमाई। मैं बहुत मशकूर हूँ आपका कि आपने मुझे बुलाया। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, जिसका मफ़हूम है, ऐ ईमान वालों, तुम अल्लाह के दीन की मदद करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। और साबित कदम रहो। अल्लाह के दीन की मदद वो है कि लोगों को नेकी की तरफ बुलाना, बुराई से रोकना, उनके अंदर समाजी बेदारी, जो मज़हब इस्लाम की तालीमात है उसको आम करना। और मज़हब इस्लाम की तालीमात में शराबखोरी, ज़िनाकारी, चोरी, क़त्ल व गारतगिरी, ये तमाम चीज़ें जिसको मज़हब इस्लाम ने मना किया है, इससे अगर कोई शख्स रुक जाता है तो वो अच्छा मुसलमान भी बन जाता है, अच्छा शहरी भी बन जाता है। तो इसी मकासद के तहत सुन्नी दावत इस्लामी का इज्तिमा होता है और हर साल ये इज्तिमा होता है। मैं पहले सुन्नी दावत इस्लामी के ताल्लुक़ से कुछ बता दूं कि तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी का आगाज़ हैदराबाद के सरजमीन पर 1992 में उस दौर के अकाबिर उलमाए दीन और बिलखुसूस खतीबुल इस्लाम
تاج العلماء حضرت علامہ الطاف حسین فاروقی علیہ رحمت و رضوان کی سرپرستی میں آغاز ہوا 92 میں، اور باضابطہ 94 سے تحریک سنیدہ اسلامی کا ہفتہ واری اجتماع موتی مسجد نیا پل دلی دروازے پر منعقد ہوتا ہے پابندی کے ساتھ۔ کچھ حالات جیسے ہوتے ہیں کہ شہر کے کچھ حالات اچانک خراب ہو جائے تو ان حالات میں ہی اجتماع نہیں ہوتا ہے، ورنہ الحمدللہ سال تمام اجتماعات ہوتے رہتے ہیں۔ پھر 94 سے اس کے بعد جو ہے پہلا اجتماع بارکس کی بڑے میدان میں ہوا تھا، تحریک کا سب سے پہلا، اور اس کے بعد 2 اجتماعات وہاں ہوئے۔ پھر اس کے بعد وہ گراؤنڈ چونکہ مرکزی حکومت کے زیر انتظامیہ چلا گیا، وہاں پر کیندریہ ودیالیہ بنا۔ اس کے بعد پھر 99 سے عیدگاہ میرالم پر یہ اجتماعات مسلسل ہو رہے ہیں، اور کچھ حالات کی وجہ سے بیچ میں یہ اجتماعات رکے تھے، جیسے تلنگانہ ایجیٹیشن تھا اس دوران، اور پھر اس کے بعد وبا کرونا کی جو وبا آئی تھی اس وجہ سے اجتماعات رکے تھے۔ لیکن جیسے جیسے موقع ملتا گیا، جیسے جیسے حالات بنتے گئے، الحمدللہ تحریک سنیدہ اسلامی اجتماع کر رہی ہے، اور اس سال انشاءاللہ تعالی یہ اجتماع 9 اور 10 نومبر کو حیدرآباد کے تاریخی عیدگاہ میرالم جس کو کہا جاتا ہے، اس کو ہم نے وادی انوار کا نام دیا ہے، چونکہ یہ سرزمین حضور شیخ الاسلام عارف باللہ عاشق رسول اللہ سیدی شاہ امام انوار اللہ فاروقی فضیلت جنگ خان بہادر علی رحمت و رضوان بانی جامع نظامیہ کی سرزمین ہے۔ آپ ہی کے علم و فیض علم و کرم سے آج الحمدللہ کئی علماء اور کئی مفتیان اکرام آج دنیا کے کونوں میں گزر کر دین اسلام کو پہنچا رہے ہیں۔ تو شیخ الاسلام کی نسبت سے اس عیدگاہ کے گراؤنڈ کو ہم وادی انوار کہتے ہیں، یعنی انوار کی وادی۔ یقیناً اس پر اللہ کی انوار بھی برسے گی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انوار کی رسالت کی انوارات بھی برسے گی، اور حضور شیخ الاسلام کی انوار کی بھی انشاءاللہ تعالی برسات ہوگی۔ تو انشاءاللہ عیدگاہ میرالم پر 9 اور 10 نومبر کو اجتماع ہوگا۔ 9 نومبر کو خواتین کے لیے رہے گا صبح 10 بجے سے رات 8 بجے تک، اور 10 نومبر کو مرد حضرات کے لیے صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک یہ اجتماع رہے گا۔ نوری صاحب، میں آپ سے ایک سوال آپ سے یہ ہے کہ جو خواتین کے لیے جو اجتماع ہے، اس کے اندر خاتون والنٹرز وہاں پہ رہنمائی کے لیے رہیں گے؟ جی، یہ ہمیشہ اہتمام اور انتظام ہوتا ہے کہ خواتین کی ایک کثیر تعداد وہاں پر آتی ہے، تو یقیناً اس کے لیے دیگر جو ضروریات کی چیزیں ہیں اس کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے، جیسے پردے کا خاص اہتمام ہوتا ہے، اور خطابات کے لیے بھی باضابطہ طور پر کچھ وقت کے لیے خواتین علماء اور مفتیان اکرام خطاب کرتی ہیں۔ آغاز ہوتا ہے تو صبح 10 بجے ہوتا ہے، اور 10 بجے کے بعد ایک بیان ہوتا ہے، اس کے بعد پھر خواتین میں مائک دے دیا جاتا ہے۔ تو جیسا جامع نظامیہ کی جو شاخ ہے کلیت البنات، جو لڑکیوں کی جامعہ ہے، وہاں کے جو فارغ التحصیل اور وہاں کی جو عالمات ہے، مفتیات ہے، وہ خواتین کو خطاب کرتی ہیں، چونکہ خواتین کے خود اپنے کچھ مسائل ہے، ضروریات ان کے بھی ہے، تو ان مسائل کو وہ بتاتی ہیں، باضابطہ طور پر ان سے ملاقات کرتی ہیں، ان کے جوابات دیتی ہیں۔ تو ایک وقت ہوتا ہے دوپہر تک، اس کے بعد پھر جو ہے پھر مرد حضرات کے خطابات ہوتے ہیں جو پس پردہ ہوتے ہیں علماء کرام کے، تو اس کے لیے انتظامات ہوتے ہیں، جیسے کھانے وغیرہ کا انسٹال وہاں پر قریب میں ہوتا ہے، اور بالکل وہاں سے لوگ کھاتے ہیں اور پھر ضرورت کے لیے بھی جاتے ہیں وضو خانے کے لیے، تو ان تمام کے لیے انتظامات کے لیے والنٹیئرز کی ضرورت ہوتی ہے، تو خواتین والنٹیئرز کو ہم وہاں پر رکھتے ہیں۔ خواتین کے اجتماع میں کوئی مرد نہیں ہوتے، البتہ ضرورت پڑنے پر جیسے گراؤنڈ فیلڈ پر کسی چیز کی ضرورت ہے تو ایمرجنسی طور پر کچھ والنٹیئرز جاتے ہیں، پھر واپس آ جاتے ہیں، لیکن خواتین والنٹیئرز ہی موجود ہوتی ہیں۔ اچھا صاحب، میرا ایک سوال ہے کہ کیا اپنے ذمہ داروں سے آپ یہ بات پہنچا بھی سکتے ہیں یا ممکن ہے ہو سکتا ہو اجتماع تک گاہتے آنے کے لیے جو ہے کسی کے پاس سواری ہوتی ہے، بعض ایسے معزز خواتین ہیں جو وہاں پہ اجتماع گاہ تک نہیں پہنچ سکتے، تو میں آپ کے ہمارے اس پلیٹ فارم کے ذریعے کیا آپ یہ کہنا چاہیں گے کہ جو سرمایہ دار جو لوگ ہیں جن کو اللہ نے جو دو کاریں دی اور مسلمانوں کی آج معاشی حالت الحمدللہ حیدرآباد کے اندر اچھی ہے، تو ایسے لوگ جو ہے یعنی رضاکارانہ طور پہ کچھ اپنے بستی سے گاڑیوں کا کچھ انتظام کرے، وہ اپیل آپ کرنا چاہیں بھائی آپ صرف خواتین کو وہاں تک لا کے چھوڑیے صاحب، وہ ذرا آپ اپیل کر دیجئے۔ جیسا کہ میں نے قرآن کریم کی آیت پاک پڑھی جس میں اللہ نے فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو اللہ کے دین کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کے دین کی مدد کیسے کریں گے اور کون کریں گا، سوال یہ ہے سب سے پہلے تو اس میں میرے علم کے مطابق 3 طرح کے لوگ ہیں۔ پہلا ایک علماء کرام ہیں جو علم والے ہیں، ایجوکیشن
رکھنے والے ہیں وہ ان لوگوں کو تعلیم دیں گے، سکھائیں گے، علم بانٹیں گے، علم دیں گے، دین کا کام کریں گے، لوگوں کو سمجھائیں گے. یہ علماء کرام کا کام ہے. اس طریقے سے وہ دین کی خدمت کریں گے. اب کچھ لوگ ہیں جن کے پاس علم نہیں ہے لیکن اللہ نے انہیں دولت دی ہے، سرمایہ دیا ہے، تو وہ چونکہ بول تو نہیں سکتے لیکن اپنی مال و دولت کے ذریعے اس دین کے کام میں ہاتھ بٹائیں گے اپنے مال کے ذریعے. یہ بھی دین کا کام ہے. اور اگر آپ دیکھتے ہیں تو صحابہ اکرام میں جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کریمہ وہ ہے کہ جنہوں نے دین کے لیے نہ صرف اپنی بہت دولت لگائی بلکہ اپنا وقت بھی لگایا، اپنی جان بھی لگائی اور اپنا علم تمام کا تمام اس پہ صرف کیا. تو تین طرح. تو پہلا تو جو علماء کرام ہے وہ کریں گے. دوسرا علماء نہیں ہے، عالم نہیں ہے لیکن اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، سرمایہ دیا ہے تو وہ دین کے لیے لگائیں گے. اور ایک اور طبقہ ہے جس کے پاس نہ علم ہے نہ ہی جو ہے دولت ہے. اب وہ کیا کرے گا؟ تو یہ ان دونوں کا ساتھ دے گا کم سے کم. اچھا، کم سے کم ساتھ دے گا کہ علماء ہے، علماء کا بیان ہو رہا ہے تو وہ جا کر لوگوں کو جمع کر کہے گا بھائی اجتماع کا اس دن اجتماع ہے، آپ وہاں پہنچیے. کوئی پوسٹر ہی لگا دے، کوئی بینر ہی لگا دے، کوئی اسٹیکر ہی لگا دے. تو اس طریقے سے دین کا کام ہوگا. یہ تین طبقے اس میں آ گئے کہ پہلا جو علماء کا تھا وہ آ گیا، دوسرا جو سرمایہ داروں کا تھا وہ آ گیا، اور تیسرا وہ لوگ جس کے پاس کچھ نہیں ہے کم سے کم لوگوں کو دعوت دے وہ آ گئے. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اور طبقہ پھر بچے گا. تو جیسا کہ کئی چیزوں کے لیے ہم پیسے نکالتے ہیں، دیتے ہیں، جیسے دعوتیں ہوتی ہے گھروں میں، خاندانوں میں، تو پہنچاتے ہیں. ہم خود گاڑیوں کا انتظام کر لیتے ہیں. اگر ہر کوئی محلے سے جو ذمہ داران ہیں، خاص طور پر محلے کے نوجوان ہیں اور بالخصوص جو اہل علم ہے اور فکر رکھنے والے حضرات ہیں، اگر اس میرے پیغام کو آپ سن رہے ہیں اور آپ کے کانوں تک ضرور یہ بات پہنچ رہی ہے تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے محلے سے کوشش کریں کہ کچھ آٹوز خرید کے ہیں تو آٹوز یا گاڑیوں کا آپ انتظام کریں. دیکھیں کئی ایک ایسے نوجوان ہیں جو اپنے دوستوں کے لیے شادی وغیرہ کے موقع پر خود پیسے ڈال کر گانے باجے کا انتظام کرتے ہیں، لاکھوں روپے اس میں لگاتے ہیں اور پھر اس میں فخر بھی کرتے ہیں حالانکہ وہ دین اور اسلام کے خلاف صریحتاً جانے والا ہے. اگر نوجوان اس کے لیے اگر راغب ہو جائے، اس کے لیے اگر جمع ہو جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ زیادہ پیسے ہر ایک کو لگیں گے. اگر پورے محلے والے مل کر اگر پورے محلے کی خواتین کو بھیجے، ایک دو تین آٹو رکھ دے، آٹو خریف کا اگر علاقہ ہے تو ایک دو آٹو تین آٹو اگر رکھ دے ہر محلے سے تاکہ وہ خواتین کو وہاں تک چھوڑے اور پھر واپس لائے. دوسرا ایک یہ ہے کہ جیسا کہ حکومت کی طرف سے فری بس میں خواتین کا اہتمام ہے تو بعض بڑے روٹ سے کوشش کی جا رہی ہے حکومت سے بات کرنے کی کہ بڑی روٹس جو ہے ان روٹ سے جیسے مہدی پٹنم ہے اور گولکنڈا قلعہ ہے، اضلاعوں سے بھی لوگ شرکت کرتے ہیں. جی اضلاع سے ابھی تک ہمیں مختلف اضلاعوں سے آتے ہیں. ہمارے پاس ابھی جو اطلاع ہے مختلف اضلاعوں سے تقریباً 31 اضلاع سے خواتین کی الگ الگ بس اور لاریوں کا ہمارے پاس اطلاع ہے کہ جہاں ہم لوگ گئے تھے دوروں کے لیے ہمارے ذمہ داران اور مبلغین تو وہاں سے اطلاع کہ خواتین کی بڑی تعداد وہاں پر آئیں گی. لیکن میں شہر کے اندر کی بات کر رہا ہوں کہ شہر کے اندر بھی دور کے علاقے تو وہاں سے بسز وغیرہ چونکہ آ رہے ہیں تو وہاں سے تو خواتین آ سکتی ہے. لیکن یہ قریب کے علاقے چونکہ اولڈ سٹی کے بعض علاقوں میں بس سروس نہیں ہے اور آنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، تو ایسی جگہوں پر اگر محلے کے چنندہ افراد، انتظامیہ کمیٹی کے کچھ حضرات جو محلے کے دوسرے سرمایہ داروں سے گفتگو کر اگر رکھ لے تو یقیناً ان کے لیے بے حد یہ اجر و ثواب کا ذریعہ بھی ہے اور یقیناً ان کے لیے اللہ کی بارگاہ سے مقبول عمل بھی ہے. میں اسی وسعت دیتے ہوئے آپ ہی کے بیان کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. اے نوجوانوں، میں آپ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں. میں AS نیوز کے اس پلیٹ فارم سے میرے ناظرین کے لیے میں اپیل کرنا چاہوں گا ہمارے حاجی نوری صاحب کی جو ہے تائید کرتے ہوئے میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی ہم ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہمارا جان اور مال فدا کرنے کے ہم دعوے کرتے ہیں. آج عملی طور پہ عملی میدان میں کام آنے کی بے حد میرے نوجوان ضرورت ہے. ہم چائے پینے کے لیے اپنے دوست احباب کے ساتھ معین آباد یا دوسری دور علاقے کو جا کر چائے نوشی کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. نوجوان، میں آپ سے آپ کے ضمیروں سے آپ کے دلوں سے سوال کرتا ہوں. میں آپ سے کہتا ہوں کہ آگے بڑھیے. اس وقت آپ کو آپ کے ذمہ داری نبھانے کا بہترین موقع ہے. میرے اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی کا بہترین موقع ہے. آؤ سنی دعوت اسلامی کا تحریک کا جو اجتماع گاہ ہے عیدگاہ تک جانے کے لیے اپنی گاڑیوں کا انتظام کیجیے. الحمدللہ پرانے شہر میں ہر نوجوان کے پاس جو ہے کاریں ہیں. اللہ اتنے معاشی حالت سے وہ رضاکارانہ طور کے اوپر آپ آئیے. صرف آپ کے پڑوسیوں کی 2 خواتین کو بٹھا کر آپ جلسے گاہ تک چھوڑیے.
اور وہاں سے پھر کسی کو جانا ہے تو اپنے بستی میں لا کے چھوڑیے. خدمت کا بہترین موقع ہے. اے میرے نوجوانوں, میں آپ سے التماس کرتا ہوں, التجا کرتا ہوں کہ آپ اپنے اپنے علاقے سے یہ سمجھ لو کہ ایک ٹارگٹ کر لو کہ میں جو ہے ایک 20 خواتین کو جو ہے نا جلسے گاہ تک پہنچاؤں گا. یہ میری ذمہ داری اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے. میری اور دوسری بات یہ خواتین کے لیے ہے. اے خواتین, آپ سے میری گزارش, میرے بہنوں سے گزارش ہے, ان بچیوں سے گزارش ہے, میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی جیسا ساس ہے, ساس کے رویے سے بہو کو کچھ تکلیف ہے یا بہو کی رویے سے ساس کو تکلیف ہے, تو دونوں ایک دوسرے کو لے کر آپ جلسے گاہ کے اندر آئیے. میں جو ہے نا یہ آپ سے یقین طور کہتا ہوں کہ میرے نبی کی برکت سے اور اجتماع کی برکت سے اللہ پاک جو ہے دلوں میں محبت پیدا کر دیں گا. میں چیلنج کر رہا ہوں, اے میری بہنوں, اپنی ساس کو لے کے ساس کے ساتھ میں ایک دن وقت نکالیے. آئے میرے لڑکیوں, میں تم سے گزارش کرتا ہوں کہ موبائل کے اوپر ہم اتنا وقت دیتے ہیں اور موبائلوں میں ہم میسجز بھیجتے ہیں. دیکھو 10 دن کا ٹائم ہے میری بچیوں, 10 دن کا ٹائم ہے. اس 10 دن کے اندر اپنی سہیلیوں کو تیار کرو. آپ میسج دیو کہ فلانے دن جو ہے 9 نومبر کو خواتین کا اجتماع ہے, ہم کو شرکت کرنا ہے. میسجز سے آپ جو ہے نا کینویسنگ کیجئے. آپ یہ خیر کا کام ہے, ایک اچھی بات پہنچانا میرے نبی فرماتے ہیں بہت ہی ثواب کا کام ہے. یہ بہت بہترین کام ہے. میں بچوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اپنے سارے سہیلیوں کو ذہنی طور پہ تیار کیجئے. انہیں 9 نومبر کے لیے ابھی 8 دن باقی ہے. میسجز کے ذریعے کینویسنگ کیجئے. آپ بھی آئیے اور ان کو بھی لے کر آئیے. اور ان نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں جس کے ماں باپ جو ہے, جس کے والد شراب نوشی سے پریشان ہیں آپ لوگ, تو ان والد کو سمجھا کر جلسے گاہ تک لائیے. وہ ماں باپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بچے کو جو غلط صحبت میں نشاور اشیاء کا استعمال کر کے سماج اور سوسائٹی کے لیے خود اپنے خاندان کے لیے ناسور بن چکے ہیں, میں ایسے باپ سے جو ہے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بچے کو سمجھا کے سنی دعوت اسلامی کے اس اجتماع کے اندر شرکت کروائیے. اجتماع کی برکت سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ نشے سے دور ہو جائے گا. اور میں ضرور رضاکارانہ طور پہ کہیں بستی کے جو ایک پر اثر اصحاب ہے, میں ان سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ اپنے اپنے بستی سے کینویسنگ کیجئے, گاڑیوں کا انتظام کیجئے, خواتین کو جو ہے جلسے گاہ تک پہنچائیے. یہ میرے ناظرین کے لیے میسج ہے. آپ یقین مانیے, میں بہت بہترین بات بتاؤں میرے ناظرین, آپ جو نا غور کیجئے. ہم 10 اور 9 نومبر کے دن ہے, اس میں ضرور شرکت کیجئے. سب آخر میں جو ہے نا پھر اس میں جو ترتیب ہوگی, دعا کا رخت انگیز کب ہوگا, ذرا اس کی تفصیل بتا دیجئے. ہم بات کو طویل ہو جا رہی, ختم کریں گے. بالکل. دونوں دن جو ہے اجتماع کا جو شیڈیول ہوتا ہے, جس میں عالمی شہرت یافتہ علماء کی خطابات ہوں گی. انشاءاللہ آئندہ نشستیں ہماری ہوں گی تو کس کس عنوانات پر کون کون خطاب کرے گا, کس طرح کریں گے, انشاءاللہ وہ بھی آپ کے درمیان میں ہم رکھیں گے. لیکن سب سے اہم ترین, اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں دعا مخ العبادہ, اور دعا عبادت کا مغز ہے. اور ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں دعا ہی عبادت ہے, اور دعاؤں کا پورا دار و مدار عبادتوں پر بھی ہے, اور عبادتوں کا دار و مدار دعا پر ہے. تو یہ دونوں چیزیں وہاں پر ہوں گی. جب عبادت کا وقت ہوگا تو یقیناً عبادتیں ہوں گی, اور جب دعا کا وقت ہوگا تو یقیناً وہاں کی دعا ہر کوئی جانتا ہے. خصوصیت کے ساتھ خواتین اسلام وہاں کی دعا کو جانتی ہیں کہ رقت انگیز دعا ہوگی, ذکر ہوگا, خصوصی اللہ کا نام پکارا جائے گا, اللہ کا ذکر کیا جائے گا, اس کے خاص صفات کو بیان کیا جائے گا, اور اس کے صفاتی نام کے ساتھ اس کو پکار کر ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے. ایک حدیث کا مفہوم جو علماء بیان کرتے ہیں کہ جہاں پر 40 لوگ جمع ہو کر محض اللہ اس کے رسول کے لیے جمع ہو جاتے ہیں, دین کے لیے, میں دنیا کی بات نہیں کر رہا, صرف دین کی تعلق سے 40 لوگ جہاں جمع ہو جاتے ہیں, اس میں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے. وہاں پر آنے والے لاکھوں کی تعداد میں خواتین, ان کا مقصد صرف اللہ اس کے رسول کے جمع ہونا ہے. ہمارا بھی مقصد صرف اللہ اس کے رسول کے جمع کرنا ہے. تو یہ اس میں آپ دیکھیں کئی ہزاروں کی تعداد میں ہو سکتا ہے کہ اللہ والے ہو, اور ان کی زبانوں سے اگر ہمارے لیے آمین نکل جائے, ہمارے لیے دعا نکل جائے, تو یقیناً ایک انقلاب ہوگا. اور یقیناً میں آپ کی بات کی تائید کروں گا کہ اس اجتماع کے بعد آپ خود اپنے اندر ایک انقلاب اور ایک بدلاؤ دیکھیں گے, اور دعا کا اثر بھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. تو میں اسی کے ساتھ آپ سے درخواست کروں گا کہ 9 اور 10 نومبر کی اجتماع کی آپ دعوت دیں. آپ کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم اپنے واٹس ایپ میسیجز کے ذریعے اپنی جتنے کانٹیکٹس ہیں ان تمام کو آپ میسج کریں. روزانہ آپ اپنی طرف سے کہ سنی دعوت اسلامی کا 2 روزہ اجتماع 9 اور 10 نومبر کو عیدگاہ پر موجود ہے. 9 کو ہم سب جا رہے ہیں, آپ بھی تشریف لائے, اور 10 کو ہم اپنے گھر سے بھیج رہے ہیں, مرد حضرات کو آپ بھی بھیجیں.
آپ اپنی طرف سے یہ میسج بھیج دیں. یقیناً یاد رکھیں جتنے لوگ وہاں پر آ کر ایک بھی انسان اگر وہاں سے ایک بات سن کر جائے گا اور زندگی بھر اس کا عمل کرتا رہے گا تو اس کو بھیجنے والے کو اس کا یقیناً ثواب ملتا رہے گا. اللہ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے, آمین. السلام علیکم. آپ لوگ ٹرینڈ چلائیے, خاص طور پہ صرف ایک ہی ہے کہ جو ہے نا صرف ہم کو اجتماع میں شرکت کرنا ہے, بس یہ ٹرینڈ چلائیے. انشاءاللہ موبائل کا استعمال کیجئے, یہ ٹیکنالوجی کا استعمال دین کے لیے کیجئے, اچھے کام کے لیے کیجئے. اب تک کے لیے دیجئے اجازت, کل انشاءاللہ ہم ضرور اس کو جو ہے وسعت دیتے ہوئے حاجی نوری صاحب کو جو مبلغ سنی دعوت اسلامی ان کو دعوت دیں گے. کل پھر وہ آ کر کچھ بات آپ سے کہے, اور یا نہیں تو کوئی اور ایک دیگر سنی مبلغ سنی دعوت اسلامی کو آپ کی روبرو کریں گے. جب تک کے لیے دی اجازت محمد جاوید کو, اللہ حافظ. صاحب بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.